الصراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ. المستقیم سیدھا. دکھلا راستہ ہمیں سیدھا، یعنی سیدھا راستہ میں دکھلا. جی صراط صراط الذین صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت تو نے انعام کیا علیہم جن پر غیر المغضوب ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا ولا الضالین اور نہ ہی ہماروں کا. آمین. آمین. اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ ہی اس کی مرادوں کو جانتے ہیں. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب نہیں شک اس میں ہدی للمتقین ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب بغیر دیکھے ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو ومما اور اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اور جو لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزل جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وبالآخرۃ اور آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ علی ہدی پر ہیں ہدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے. واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون صحیح معنوں میں کامیاب رہنے والے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آپ ڈرائے ان کو ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے. ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. دیکھو یہاں جو کہا نا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ سبب آ گیا ہے ختم اللہ میں. یہ اللہ نے اس کا سبب اور علت بیان کی ہے. وجہ یہ ہے کہ گناہ کر کر کے دلوں پہ مور لگا چکے ہیں. جی شاباش. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم اور نہیں ہے وہ بمؤمنین ایمان لانے والے. اور کس کا معنی ہے؟ نہیں وہ مومن ایمان لانا. شاباش. یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں الا مگر انفسہم اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم اللہ پس
हुमुल मुफ्सिदून, वही फसाद करने वाले हैं, वलाकिन ला यशऊरून, और लेकिन वो नहीं समझते। वइज़ा, और जब क़ीला लहुम, कहा जाता है उनसे, आमिनू, ईमान लाओ, कमा, जैसा कि आमनन नासु, ईमान लाए लोग, क़ालू, वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा, जैसा कि आमनन सुफ़हा, ईमान लाए बेवकूफ़ लोग। अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, वही सुफ़हा, वलाकिन ला यअलमून, और लेकिन वो नहीं जानते। वइज़ा, और जब लहू वो मिलते हैं अल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए, क़ालू, वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, वइज़ा, और जब हलौ, अलग होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शैतानों की तरफ, क़ालू, वो कहते हैं, इन्ना, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा, सिवाय इसके नहीं, नहनु, हम मुस्तहज़िऊन, मज़ाक करने वाले हैं। अल्लाहु, अल्लाह ताला भी, यस्तहज़िउ, मज़ाक करते हैं, बिहिम, उनके साथ, वयमुद्दुहुम, और उनको ढील देते हैं, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यअमहून, वो वतन के अंधे हैं। उलाइका, यही लोग, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, जिन्होंने इश्तरौ, खरीदा, जी, जिन्होंने खरीदा, अज़्ज़लालता, गुमराही को, बिलहुदा, हिदायत के बदले, फमा, बस जब, रबिहत, नफा दिया, तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने उनको, वमा, और थे वो, मुहतदीन, हिदायत पाने वाले, मसलहुम, मिसाल उनकी, उस शख्स की तरह है, जिसने जलाया आग को, फलम्मा, बस जब, अज़ाअत, रोशन हो गया, मा हौलहु, जो इर्द गिर्द, ज़हरल्लाहु, ले गया अल्लाह ताला, बिनूरिहिम, उनकी रोशनी को, वतरकहुम, छोड़ दिया उनको, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, वो नहीं देखते, सुम्मुन, बहरे हैं, बुक्मुन, अंधे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फहुम, बस वो, ला यर्जिऊन, नहीं लौटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सूरह फातिहा, इसको फातिहा क्यों कहते हैं, बता सकता है? बोलो शाबाश। उस्ताद ये फातिहातुल किताब है, सबसे पहले सूरह। शाबाश, अल्लाह आपके लम में बरकत दे, बोलो आमीन आमीन। इसको फातिहातुल किताब कहते हैं, इसे कुरान खुलता है, फातिहा इफ्तिताह से है, कुरान का इफ्तिताह इससे होता है, इसको सूरह फातिहा कहते हैं। शाबाश। इस सूरत का कोई और नाम किसी को आता हो? उम्मुल किताब, ये पूरी किताब की माँ है, यानी पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है। शाबाश। और इसका नाम सूरह शाफिया, के मतलब किसी बीमार पे दम करें तो अल्लाह उसको शिफा अता करते हैं। और कोई नाम काफिया, अल्लाह के अज़ाब के आगे रुकावट बन के काफी हो जाती है। शाबाश। इसे सूरह मसअला, शाबाश। इसके अंदर सवाल करने का ढंग सिखाया गया है, बहुत जबरदस्त। सूरह फातिहा में कितनी आयात हैं? 7। और ये अल्लाह की अर्श के खजानों में से एक खास खजाना है। सूरह फातिहा में 10 बातें, कितनी हैं? 10। 5 किसके मुताल्लिक? पहली 5 बातें अल्लाह के मुताल्लिक हैं और दूसरी 5 बातें एक एक बतानी है यहाँ से। पहली, हाँ शाबाश। अगली रबूबियत। आगे
ربوبیت رحمانیت ٹھیک ہے آگے رحیمیت آگے ملکیت یہ 5 باتیں اللہ کے بارے میں ہوگی ربوبیت پہلے ربوبیت الوہیت پہلا الوہیت یہ کس آیت سے ثابت ہوتی ہے الحمدللہ سے آگے ربوبیت رب العالمین اس کے بعد رحمانیت رحیمیت اور ملکیت یہاں تک یہ 5 باتیں اللہ کے متعلق ہیں اللہ الہ بھی ہے اللہ رب بھی ہے اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی اور قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اب اس کے بعد 5 باتیں اس میں بندے کے متعلق ہیں نمبر 1 عبادت شاباش دوسری استعانت مدد طلب کرنا نمبر 3 ہدایت طلب کرنا نمبر 4 شاباش نمبر 5 انعام طلب کرنا عبادت کس آیت کے ٹکڑے سے ثابت ہوتی ہے شاباش استعانت شاباش آگے ہدایت استقامت انعمت علیہم یہ جو لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 طبقات ہیں پوری کائنات میں اللہ نے جس پہ انعام کیا وہ 4 ہے کون کون سے انبیاء شہداء یہ انعام یافتہ لوگ ہیں اور ان سے ہی اللہ سے کرتے ہیں اللہ جس طرح آپ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے ہمیں بھی وہ دے دے ان کا راستہ دکھا دے تاکہ ہم چلے اور ہمیں اس پہ استقامت ملے اور پھر اس کے بعد آخری سوال اللہ سے کیا کرتے ہیں انعام طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے عبادت بھی تیری کی استعانت بھی تجھ سے کی ہدایت بھی تو نے دی استقامت بھی دی تو اب انعام تمہارا حق بنتا ہے اللہ تیری مہربانی تو انعام دے دے تو اللہ کا انعام پھر ہوتا ہے انسان کو بخشش مل جاتی ہے ماشاءاللہ یہ کون سا گروہ تھا جس پہ اللہ کا غضب ہوا یہودی اور گمراہ کون ہوئے عیسائی اللہ کا غضب ہونے کے سبب کیا بنا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ایک دن اپنے لیے عبادت کا مختص کر لو انہوں نے کون سا دن چنا تھا ہفتے کا دن کہ یوم السبت ہفتے کے دن ہم اللہ آپ کی عبادت کریں گے کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے اور وہ زیادہ کھاتے تھے وہاں پر فش مچھلی کھاتے تھے وہی ملتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ جو دن ہفتے کا طے کیا تو ہفتے کے دن مچھلی آتی تھی ہفتے کے دن مچھلی پورے دریا میں سمندر میں آ جاتی تھی باقی اتوار سے لے کر جمعرات تک مچھلی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا اب ان کا کام تو بڑا رولے میں ہو گیا تو انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا کیا دھوکہ دیا وہ نہریں نکال کیسے کھا رہی وہاں سے سمندر سے نالیاں بنائی آگے آگے بڑے سی ہودیاں بنائی اور آگے ڈھکنا لگا دیا تو ہفتے کے دن رات کو جمعے کی رات کو ڈھکنا کھول دیتے اور وہ ساری مچھلیاں آ جاتی ان کی ہودی میں اور ہفتے کے دن صحیح عبادت خوش و خصوص سے کرتے اتوار کو جا کے مچھلیاں چمتے کھاتے یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ رولا کیا ایک یہ وجہ بنی دوسرا اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم حجت بازی نہ کرو یہ جو معاملہ تعویل کی تھی تو ان کو سزا کیا ملی بندر اور خنزیر اللہ کا غضب نازل ہوا یہ یہودی ہیں اور آج تک ان پہ غضب ہے خدا کا یہ دیکھو ان کے اندر بدبختوں میں اتنی سختی آ چکی ہے ایک جانور کو مارتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے اور ظالم معصوم فلسطینی بچوں کو مار رہے ہیں اور گمراہ کون ہوا عیسائی کیسے گمراہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا خدا بنا دیا اور ان کی والدہ کو خدا کی بیوی بنا دیا اللہ اولاد سے پاک ہے اور بدبختوں نے 3 خدا بنا دیے اللہ کی کریم کو خود خدا بنایا بڑا خدا اور مریم کو ان کا بیوی بنا دی اور سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیے گمراہ ہوئے اس لیے اللہ سے ہم نے دعا کرنی ہے اللہ نہ ہم پہ غضب ہو اور نہ ہم گمراہ ہوں غضب تب ہوں گے جب اللہ کے معاملے میں ہم کریں گے طویلیں اور اسی انداز میں گمراہ تب ہوں گے کہ جب کیا ہوگا کہ ہم جو ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کی حدود کو کراس کریں گے شاباش آگے آگے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں گائے کا ذکر ہے تو سورہ گائے ہونا چاہیے ہاں جی شاباش ماشاءاللہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں ہماری اردو میں بکرا کہتے ہیں وہ بھی دوسرا بکرا چھوٹے کاف کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بقرہ موٹے کاف کے ساتھ ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت جو الف لام میم ہے یہ کون سا حرف ہے یہ حروف مقطعات جی یہ کون ہے یہ کون سے حروف ہوتے ہیں یہ اللہ کے درمیان راز ہے یہ راز کیوں رکھا گیا ہے
قرآن تو بھیجا سمجھنے کے لیے. ساری وہ عربی زبان میں تھی، ان کی بھی عربی زبان سے آپ کے لوگوں کی، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اس کا ترجمہ کرو. زبردست. ہاں جی آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ عرب والوں کو ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت پہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اتارے گا کہ تمہیں پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے اتارا تھا ان کی زبان میں، کیونکہ پیغمبر ان کے اندر موجود تھے، پڑھ لوگ تھے، ان کے پاس اتنی تعلیم تھی نہیں، انہی کے زبان میں اتارا تاکہ سمجھ جائیں. تو حجت بازی شروع کر دی. تو اب بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ لیکن پھر بھی ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے پنگا بازی کی ہے، اردو والوں نے، عربی والوں نے تو خاموش ہو گئے. انہیں صرف یہ کہا اللہ عالم بمراد ہی، کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بال کی کھال نکالتے ہیں، جملہ ہے، بال کو بھی چیرتے ہیں. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لانے والا جبرائیل، میم سے مراد. چلو اس کا تو الف لام میم اللہ جبرائیل محمد کر دیا، تو ہا کا معنی کیا ہوگا؟ یاسین کا کیا ہوگا؟ حامیم کا کیا ہوگا؟ کبھی بھی کسی اللہ کے خفیہ چیزوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. اچھا، سورہ بقرہ کی ابتدائی پہلی 5 آیات میں کس طبقے کا ذکر ہے؟ پکے مومنین خالص. اس امت کے پکے خالص مومن کون تھے؟ صحابہ. ان کا ایمان کسبٹی اور معیار ہے. ہم ویسے نہیں کہہ رہے، قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لاؤ جیسے ابوبکر عمر عثمان علی ایمان لائے ہیں تو تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا. تو پہلی آیات میں اہل ایمان کی 6 صفات اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پہ مشاہدہ کر کے بغیر دیکھے ایمان بالغیب. نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. 3 ہوگی. چوتھی، جو اللہ نے ان پر نازل کیا مراد قرآن، اس میں ایمان لاتے ہیں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلاً پر بھی ایمان لاتے ہیں. اللہ کی سچی کتابیں تھیں، سچی کتابیں تھیں، ہے نہیں تھیں. اب جو موجود ہے وہ کتابوں کی اصلیت ختم ہو چکی ہے. اور چھٹی صفت کیا ان کی؟ ہاں، یہ نہیں کہتے کہ جان میٹھا اگلا کس ڈیٹھا. وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے. ان کا انعام کیا ہے؟ جن کو اللہ نے انعام دیا نا، جنت نہیں ہوئی جو قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کیا انعام دیا ہے؟ ہدایت. یہی لوگ سچے صحیح معنوں میں ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ صحیح معنوں میں کامیاب ہوئے ہیں. ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں اور کامیاب بھی یہی لوگ ہیں جس کے اندر 6 صفات ہوں گی. الحمدللہ ہم سب نے ایمان لایا کہ نہیں لایا؟ اللہ کو ایک مانتے ہو کہ نہیں؟ پیارے آقا کو آخری نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ کو معیار ایمان مانتے کہ نہیں؟ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اور قرآن پر بھی ایمان ہے، باقی کتابوں پر بھی ایمان ہے، اور مرنے کے بعد بھی ایمان ہے. تو الحمدللہ ہم ان کے ساتھ آگے وہ پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں، جو انعام ہمیں بھی مل سکتا ہے. اس کے بعد 3 آیات میں کس کا ذکر ہے؟ پکے کافروں کا، جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، کفر پہ مر گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں یہ کفر ان کو کیوں ایمان نہیں ملا؟ کیوں لگائی مور؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے مور نہیں لگائی تھی. جب وہ کہتے ہیں اللہ نے مور لگا، وہ کہتے نہیں لگائی. اللہ نے مور لگائی ہے، کوئی اور بتائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی ایک گناہ کرتے ہیں تو ان کے دل میں کالا دباؤ ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ گناہ کر کے انہوں نے اپنے دل سیاہ کر لیے تھے. تو پھر کالے دل پہ مور لگی. شاباش. یوں بات ہے کہ اللہ کی نے کوئی زیادتی نہیں کی. یہ گناہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں کالا نشان لگ جاتا ہے. توبہ کر لے وہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرے اور گناہ کرے 2 لگتے ہیں، 3 لگتے ہیں، 4 لگتے ہیں، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل انسان کا سیاہ ہوتا ہے، روحانی طور پہ مردہ ہو جاتا ہے، نہ اسے نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ اچھی بات سننے کا دل کرتا ہے، تو وہ اس نے خود اپنے پر جاتی کی تو پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی. یہ سبب بنی ان کی. اچھا، فرمایا کہ ان کی مہر لگائی کس پہ؟ دلوں پہ اور کانوں پہ. آنکھوں پہ مہر کیوں نہیں لگائی؟ آنکھوں میں پردہ دیا دی. شاباش. اس کے بعد اگلی 13 آیات میں کس کا ذکر ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو 2 منہ بندہ ہوتا ہے، جو دو رخا بندہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے اور بات کرے
اور دل کے اندر اور بات کرے اور رکھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ دیکھو دو طرح کے منافق ہوتے ہیں، ایک منافق ہوتا ہے جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے، اور ایک منافق ہوتا ہے جو عمل کا منافق ہوتا ہے۔ آج اس وقت ہم کسی عقیدے کے منافق کا نہیں کر سکتے، وضاحت نہیں کر سکتے، ہمیں کیا پتہ ہے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کے زمانے تک جو لوگ تھے وہاں عقیدے کا منافق اور عمل کا منافق سامنے نظر آ جاتا تھا۔ آج کے دور میں عمل کا منافق تو ہم دیکھ سکتے ہیں، عقیدے کا منافق کی ہم نہیں جان پڑتال کر سکتے۔ عمل کا منافق کیسے؟ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کا کہ میں کون ہوں؟ مسلمان، نماز بالکل نہیں پڑھتا، تو یہ اس کا انداز کیا ہے؟ یہ عمل کا منافق ہے کہ منافقت کر رہا ہے، ادھر دعویٰ اسلام کرتا ہے، نماز پڑھتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعلان کرتا ہے لیکن آپ کی سنت کے خلاف کرتا ہے، تو یہ اس کا عمل کون سا ہے؟ منافق ہوں۔ جیسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز کس پہ باری ہے؟ منافق پہ باری ہے۔ منافق بندہ عشاء فجر نہیں پڑھ سکتا، جس کو فجر اور عشاء کی مستقل توفیق چھن جائے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اس کا دن کا ذکر ہے، وہ 13 آیات میں 2-3 آیات ہماری باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نیا جو درس ہمارا ہوگا اس میں اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔